सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ये भी नबी पाक की सुन्नत है। इस सिलसिले में हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी कमाल की सुन्नतों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत सारी सुन्नतें और आदाब हमें किताबों में मिलते हैं, मगर हम अपने इस प्रोग्राम में स्पेशली उन सुन्नतों पर, नबी पाक की उन आदाते करीमा पर बात करते हैं जिन पर नॉर्मली बात नहीं की जाती। आज जिस सुन्नत पर, जिस अदाए मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बात करनी है वो बड़ी निराली अदा है। वैसे तो मेरे आका की हर अदा ही निराली है। दरअसल अगर आप नबी पाक के मौजज़ात पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे मौजज़ात आपको वो मिलेंगे कि जिसमें खाने पीने की चीज़ों में एक कमाल का इजाफा हो जाता था। थोड़ा सा दूध होता, बहुत सारे सहाबा को पूरा हो जाता। एक बकरी का गोश्त में 1000 के करीब सहाबा खाना खा लेते। थोड़ी सी खजूरें होती, वो कई सहाबा को पूरी हो जाती। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलते हैं। हुसूल बरकत के लिए एक बड़ा ही इश्क भरा और बड़ा ही निराला वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ इस तरह फरमाते हैं कि भूख से मेरा बुरा हाल था। और यहाँ ये बात भी सीखने को मिलती है कि सहाबा हैं, नबी पाक के साथी हैं, मगर बड़ी तादाद में सहाबा वो थे जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते थे। और स्पेशली असहाबे सुफ़ा वो थे जिनके पास न पहनने को सही कपड़े होते थे, न खाने को पूरा खाना होता था, मगर फिर भी वो इल्म दीन हासिल करने के लिए दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़े रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हीं में से एक सहाबी हैं। फरमाते एक दिन बड़ा ही भूख से बुरा हाल था और मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक घर के बाहर बैठा था इस उम्मीद पर कि कोई निकलेगा और मुझे कुछ खाना पेश कर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। मैंने कुछ उनसे शरई तौर पे मसला पूछा, मसला तो उन्होंने बता दिया मगर मेरा हाल ना पहचान सके और तशरीफ़ ले गए। मेरी नीयत ये थी कि मेरी तरफ नज़र फरमाएंगे और शायद मेरी हालत देखकर कुछ खाना खिला दें, मगर खुददारी ने इस बात की इजाज़त न दी कि वो सवाल करते या उन्हें अपना हाल बताते। ये भी में से बहुत सारों के लिए सबक है कि जो ज़रा ज़रा सी बात पर लोगों के आगे सवाल करते हैं और लोगों को अपनी मसाइल बता रहे होते हैं। हालांकि कई मौके पर इजाज़त नहीं होती हर किसी को कि वो किसी के आगे सवाल कर सके। बहरहाल अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुलाहिज़ा फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा को देखकर मुस्कुराए और फरमाया मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे आका तो दिलों के हालात जानते हैं। उन्हें अपने घर ले गए और अब घर वालों से पूछा कि घर में खाने को कुछ है, तो घर वालों ने बताया कि एक दूध का प्याला थोड़ी देर पहले ही कोई सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पेश कर कर गए हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा जाओ और असहाबे सुफ़ा को बुला के लाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा अपना भूख से बुरा हाल था, एक ही दूध का प्याला था, मगर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी था। मैं गया और 70 सहाबा को, तकरीबन वो 70 सहाबा थे जिनको मैं बुला कर लाया और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरे ही हाथ में वो प्याला पकड़ाया और फरमाया अबू हुरैरा इन सब को दूध पिलाओ। ज़रा इमेजिन करें एक शख्स खुद बड़ा भूखा हो, उसे बड़ी तमन्ना हो खाने की और उसी को एक प्याला हो और वही दे दिया जाए कि बाकियों को पिलाया जाए, उस वक्त क्या फीलिंग होगी उनकी। मगर सुबहान अल्लाह, नबी पाक का हुक्म था, उन्होंने एक एक सहाबी के सामने प्याला पेश किया। सभी को भूख लगी हुई थी, सभी खाने के तलबगार थे, कैफियत ऐसी थी, लेकिन सब ने पेट भरकर दूध पिया। 70 सहाबा ने दूध पिया मगर वो प्याला वैसे का वैसे ही था। अब आखिर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि मैं था और नबी पाक अलैहिस्सलाम थे और दूध का वो प्याला था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया ए अबू हुरैरा पियो। मैंने पेट भरकर दूध पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। मैंने जी भरकर दूध पिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अबू हुरैरा और पियो। तीसरी बार भी मैंने प्याला मुंह से लगाया और जिसको पंजाबी में कहते हैं रच के पिया। मगर उसके बाद जब नबी पाक ने फिर फरमाया अबू हुरैरा पियो, कहते अब मेरे पास
پینے کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ دودھ کا پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور وہ دودھ سارا نبی پاک خود نوش فرما گئے۔ ایک پیالہ 70 صحابہ کا پیٹ بھر دے، یقیناً یہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کیا کمال کی بات! سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ لیکن یہاں اس واقعے کو سنانے کا مقصد یقیناً نبی پاک کا معجزہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہیں، مگر اس میں ایک اور ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھلک رہی ہے، جو آج میرا موضوع ہے کہ کھانا کھلانا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، اور یہ اسلام کو بڑا محبوب عمل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، اور مسلمانوں میں کھانا کھلانے کے اس رواج کو عام کیا جائے۔ آج ہم قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے جانیں گے کہ یہ کتنا نیک عمل ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ بلد آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک رب فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کود، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یا رشتہ دار یتیم کو، یا خاک نشین مسکین کو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورہ الدہر آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں، ترجمہ کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ سبحان اللہ! قرآن پاک کی آپ نے آیات سنی کہ جس میں نیک لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی کھانا کھلانا شامل ہے۔ اب ذرا احادیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے لوگ آپ سے کتراتے تھے۔ پہلے میں بھی ان میں شامل تھا، یعنی میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہوا، وہ روشن چہرہ دیکھا، تو میرے دل نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی وہ یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ آرام سے سو رہے ہوں، تو تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، بات ہے نا پتہ کی کہ نبی پاک کھانا کھلانے کو، سلام کو عام کرنے کو، جوڑنے کو نبی پاک تعلیم فرماتے تھے۔ اس تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں، پیار بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ مسلمان جڑ کر رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ مگر آج حال یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو توڑنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حق مار رہے ہیں۔ کھانا کھلانا تو دور کی باتیں، لوگ ایک دوسرے کے نوالے چھین رہے ہیں، کسی طرح بس میرا بھلا ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ نبی پاک کا طریقہ ہے؟ ملاوٹ کرنے والے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگلا بیڑا غرق ہو جائے اس کا، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، تھوڑے پیسے کما لیے جائیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر۔ نہ کرے میرے پیچھے اسلام۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سنی، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، سب اعمال میں سے سب سے افضل کام کون سے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور حج بیت اللہ کرنا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے بعد کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ یعنی بڑے ثوابوں میں، بڑی نیکیوں میں، بڑے اچھے اعمال میں کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا، کہا اسلام کیا ہے؟ ذرا سوچئے سوال کتنا اہم ہے، ڈیفینیشن آف اسلام پوچھی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ میں نے عرض کی ایمان کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ناظرین ذرا دوبارہ سنیے، اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا، اور ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ کیا ہمارے اندر یہ ہے؟ ہم تو بہت ساری دیگر چیزوں کو اسلام سمجھ، یقیناً نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، وہ پلرز آف اسلام ہیں،
مگر کھانا کھلانا، جی ہاں یہ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ناظرین، اگر آپ تھوڑا سا سروے کریں نا غور سے، جو لوگ مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا، آپ دیکھیے اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یقین کریں یہ کھانا کھلانے کی برکت سے ان کے رزق میں خوب برکتیں آتی رہتی ہیں. آپ بھی کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ضرور اپنا لیجئے کہ روز آپ کی طرف سے کسی کو، جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، ایک روٹی کھلائے کسی کو، اللہ نے نوازا ہے 10 لوگوں کو کھلائیں، 100 کو کھلائیں. میں نے ایسے بھی دیکھا کہ جنہوں نے 4 لوگوں کا کھانا کھلانے سے شروع کیا تھا اور آج سینکڑوں ہزاروں کو کھلا رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کے مال میں برکت اتنے ڈال دی. تو یہ نیکی ہمیں شروع کرنی چاہیے، اس نیکی کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اپنا حصہ اس میں ملانا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا نرم گفتگو میں بھی تو نرمی نہیں ہے نا، ترشی ہے، طنز ہے، ڈانٹنا ہے، جھڑکنا ہے، ایسا لگتا ہے لڑائی کر رہے ہیں. اسلام تو نرم گفتگو کا درس دیتا ہے، شفقت کا درس دیتا ہے. کیا یہ سنت ہمارے اندر ہے؟ غور کیجئے، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. آگے چلتے ہیں، ذرا غور سے سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. حضرت سیدنا صہیب بن منان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے. the best amongst you، بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے تو وہ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، کھلانے کے لیے کہاں ذہن ہوتا ہے لوگوں کا. بتاؤ کدھر کھانا ملے گا؟ ٹھیک ہے جو غریب ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت ہمارے دسترخوان کو وسیع ہونا چاہیے. شوربہ تھوڑا زیادہ ڈال لیا، ایک روٹی زیادہ بنا لی، کسی کو کھانا کھلا دیا. نیت یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں کسی مسلمان کو چند نوالے کھلا دوں تاکہ یہ فضیلت جو ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، یا بھوک کے دن کھانا کھلاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، مغفرت کو واجب کرنے والے امور، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ مغفرت مل جائے؟ اور اس میں کیا فرمایا؟ بھوکے کو کھانا کھلانا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں، پسند کا کھانا نہیں کھا سکتے. ہم بعض اوقات بہت قیمتی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ نارمل بھی کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، تو کبھی انہیں بھی ساتھ بٹھا لیا کریں. ہاں ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ غریبوں کو بٹھا کے کھلایا کرتے تھے، مگر یہاں تو اسٹیٹس بن گیا ہے، میرے ساتھ وہ بیٹھے گا جو میرے کیلیبر کا، میرے اسٹیٹس کا ہوگا. غریب میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ملازم الگ بیٹھیں گے، غریب لوگ الگ بیٹھیں گے، امیر لوگ الگ بیٹھیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتے، ان کے ساتھ نوالے کھاتے تھے. یہی تو عاجزی ہے اور یہی تو لوگوں کے دلوں میں اترنے کا طریقہ ہے. کیا یہ طریقہ ہم جانتے ہیں؟ آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، یعنی پیٹ بھی بھر گیا، پانی سے بھی اس کا جی بھر گیا، تو اللہ پاک اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا. ہر خندق کے درمیانی فاصلہ 1 سال کی راہ ہے. اتنا دور اسے جہنم سے فرما دے گا. تو اب کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. اور پیٹ بھر کر کھانا کسی مسلمان کو کھلایا جائے، پانی پلایا جائے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ جن کو کھانا کھلانے کا ہی شوق ہوتا ہے، وہ کھلا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو انرجی مل رہی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو چنا ہوا ہے. لیکن ہم سب کو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد، ان اداؤں کو سننے کے بعد اپنا ضرور حصہ ملانا چاہیے. کہ کچھ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ہم کچھ کھانا کھلا دیں تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، لیکن ہم اس طرف آئیں بھی تو صحیح نا. آگے چلتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو سب سے محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی زیادہ کھانے والے ہوں، زیادہ لوگ کھائیں، اللہ پاک کو وہ کھانا محبوب ہے. سبحان اللہ. مل کر کھائیں، محفلیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں ماشاءاللہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ضرور حصہ ملانا چاہیے، اس پر خود بھی ایسے اہتمام کرتے رہنے چاہیے کہ مسلمان مل بیٹھ کر کھانا کھائے، اور اس میں جی نہیں چرانا چاہیے. یہ آپ کے رزق میں برکت ہی لا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو بھلائی اس گھر کی طرف کوہان میں چھری چلنے سے بھی زیادہ تیزی سے چلتی ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے نا، اس کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اس میں ہڈی نہیں ہوتی، اس پہ چھری بڑی تیزی سے چل جاتی ہے. تو فرمایا جس طرح کوہان میں چھری تیزی سے چلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اس گھر میں بھلائی تیزی سے چلتی ہے جس گھر میں مہمان ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ پاک اسے سایہ عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا. امیجن کریں قیامت کا دن گرمی کتنی ہوگی, اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے. مبارک ہو انہیں جو یہ نیکی کما رہے ہوتے ہیں, اور اللہ ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بھوکے شخص کا دل ٹھنڈا کرنے والے یعنی اسے کھانا کھلانے والے سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ حج مبرور کی نشانیاں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا, علماء نے لکھی, ہم سب چاہتے ہیں کہ حج بھی ملے اور مقبول حج ملے, تو وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ حج مبرور کیا ہے, فرمایا کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا. حج کے دوران بھی کھانا کھلانا ہے, حج کے دوران بھی لوگوں کے ساتھ صدقہ کرنا ہے, ان کی بھلائی کرنی ہے. اللہ کو اس سفر میں بھی یہ پسند ہے. بلکہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ نبی پاک سے عرض کیا گیا حج کی مانند کون سی نیکی ہے, حج کتنی بڑی نیکی ہے, حج کی مانند کون سی نیکی ہے. ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا. یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے. گفتگو تو ہم نرم کر سکتے ہیں نا, اپنی باتوں کو تو سافٹ کر سکتے ہیں. آئیے آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ ہماری الفاظ کانٹے نہ ہوں, ہماری گفتگو دلوں میں تیر نہ برسائے, ہمارے الفاظ پھول کی مانند بن جائے. ہم بات کریں تو لوگوں کو مزہ آئے, دل میں اترے بات. کیوں لڑنا ہے, کیوں جھگڑنا ہے, کیوں ڈانٹنا ہے, کیوں طنز کرنا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, پیار بانٹیے نا, محبت سے بات کیجئے. ٹھیک ہے آپ کسی کو کھلا پلا نہیں سکتے, میٹھی بات تو کر سکتے ہیں نا. بڑا پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, شربت نہ دیں کریں بات لطف سے, شربت نہ دیں کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. کم از کم میٹھی بات کریں, وہ بھی نہیں آتی لوگوں کو کرنا. نہ کھانا کھلانا ہے نہ میٹھی بات کرنی ہے. حالانکہ بڑی نیکیوں میں کیا فرمایا کہ کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا. اللہ اکبر. ایک اور جگہ چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک مجھے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ایک لقمہ کھلانا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے, اور میرا 10 درہم صدقہ کرنا مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو کھانا کھلانا یہ کتنا نیک عمل ہے. اچھا یہاں پہ ایک آخری میں آپ کو جو حدیث سنانے جا رہا ہوں, اٹس امیزنگ. آپ ذرا سوچئے, اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص سے فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہ کی. وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا. تو رب العالمین فرمائے گا میرا بندہ بیمار تھا, فلاں بندہ بیمار ہوا, تم نے اس کی عیادت نہ کی, اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ضرور تم میری رضا کو وہاں پاتے. پھر اللہ عز و جل ایک شخص سے فرمائے گا اے اولاد آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا, تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. وہ عرض کرے گا مولا میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا. ارشاد باری ہوگا کہ تجھے کیا معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا. پھر اللہ پاک ایک بندے سے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا, تو نے مجھے پانی نہ پلایا. وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تجھے کیسے پانی پلاتا, تو تو رب العالمین ہے. ارشاد ہوگا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا سوال کیا تھا, تو نے اسے پانی نہ پلایا, اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ضرور اس کا اجر آج مجھ سے پاتا. یہ ہے اللہ کی رضا کے کام. بھوکوں کو کھلانا, پیاسوں کو پلانا, مریضوں کی عیادت کرنا, لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا, ان کی پریشانیاں دور کرنا, یہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. یہ نبی پاک کی شاندار سنتیں ہیں. ہم یقیناً بعض اوقات سراپے کی سنتوں پر عمل کرتے نظر آتے ہیں, لوگوں کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے, سر پر امامہ بھی اگر آ جائے اور سنتوں والا لباس بھی ہے, دیٹس گریٹ, بہت اچھی بات ہے. مگر کردار کی سنتیں کون عمل کرے گا؟ داڑھی رکھ کر بھی سخت گفتگو کر رہا ہے, داڑھی رکھ کر بھی طنز کر رہا ہے, سنتیں اپنا کر بھی گالیاں دے رہا ہے یا بری باتیں کر رہا ہے, لوگوں کے حق دبا رہا ہے. یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے کہ مسکرا کر بات کی جائے, نرمی سے گفتگو کی جائے, غریبوں کا بھلا کیا جائے, کھانا کھلایا جائے, بیماروں کی عیادت کی جائے, اور جناب جنازوں میں شرکت کی جائے, لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے. اور ہم نے یہ پورا سلسلہ کیا اسی نیت کے ساتھ کہ جناب یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے.
اور اس سنت پر سبحان اللہ ہمارے صحابہ نے، اولیاء نے کیسے عمل کیا. خاندان نبوت کی بات کرتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ میرا اپنے دوستوں کو ایک ساتھ کھانے پر جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک لونڈی خرید کر آزاد کر دوں. شہزادہ کونین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ ایک بار ان کی زوجہ آپ کے پاس پیغام لے کر گئیں. گھرانہ بھی کیسا گھرانہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، یعنی کچھ مہمان لے کر آئیں. امام حسین سبحان اللہ نواسہ رسول ہیں، سخاوت تو ان کے در کی یوں سمجھے کنیز ہے. آپ مسجد میں گئے، وہاں جو مساکین اور سائرین تھے انہیں لے کر گھر آ گئے. ہمسایہ خواتین بھی آپ کی زوجہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم تمہارے گھر میں تو مساکین جمع ہو گئے. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، جو تم نے میرے لیے کھانا اور خوشبو بچا کر رکھی ہے وہ بچا کر نہیں رکھو گی. پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. آپ نے وہی اچھا کھانا مساکین کو بھی کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور انہیں خوشبو بھی لگائی. اللہ اکبر. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں جو بچ گیا نا وہ فقیروں کو دینا ہے، وہ غریبوں کو دینا ہے. جو ہمارے پہننے کے کپڑے اب کام کے نہیں وہ دینے ہیں. خوشبو تو کون دیتا ہے؟ یہ جو ان کے لیے تیار ہوا تھا وہ مساکین کو کھلا دیا گیا. نیکی اس کو کہتے ہیں. اجر کمانے کا کیا شاندار انداز ہے. انکساری کیسی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ مسکین جو تھے وہ بچے کچھ ٹکڑے کھا رہے تھے زمین پر. آپ رضی اللہ عنہ نے سلام ارشاد فرمایا. مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ چند نوالے کھائے اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب تم نے میری دعوت قبول کر لی ہے. آپ نے ان زمین پر بیٹھ کر بچے کچے ٹکڑے کھانے والے غریبوں کو اپنے گھر بلایا، انہیں کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے، انہیں تحفے دیے. یہ ہے انداز اللہ کے پسندیدہ بندوں کا. آج یہاں تو جناب غریبوں سے کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. میں اب ویسے آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آخر میں. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا، آپ کے ملازمین کبھی کبھی کہیں سائٹ پہ بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں لنچ یا ڈنر کے دوران، آپس میں مل کر وہ اپنا گھر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا منگوا کر کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، ایک دو نوالے ان کے ساتھ بھی کھا لیں، ہاں، اور کچھ تھوڑی سی دل جوئی کی باتیں کر لیں. آپ بلیو کریں وہ بہت خوش ہوں گے، وہ بہت یاد رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے 2 نوالے کھائے تھے. اور کبھی کبھی تو اس طرح کا کھانا جو ہے نا بڑے بڑے لذیذ کھانوں سے زیادہ جس کو کہتے ہیں لذت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خلوص ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. تو کاش یہ حسنین کریمین اور نبی پاک کے انداز ہم سیکھ جائیں اور اس کی کچھ عمل کرنے والے بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. تو آج کا یہ جو سلسلہ تھا ناظرین، بیسیکلی اس سنت کو اجاگر کرنا تھا کہ کھانا کھلانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ویسے تو سچی بات یہ ہے، کیا بات خزینے دی ساری دنیا خاندی ہے، خیرات مدینے دی. ہم تو آقا کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. مگر اس کے باوجود نبی پاک کو بڑا پسند تھا یہ عمل. آپ کے دسترخوان پر مہمان آتے، آپ کھانا کھلاتے، اور کتنی حدیثیں آپ نے بیان کی کہ کھانا کھلایا جائے، کھانا کھلایا جائے. آپ اگر دنیا میں مجھے کہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ بہت سارے نیک لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو چلیں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی روزانہ ہزاروں طلباء کو، ہزاروں مبلغین کو کھانا کھلاتی ہے. وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نیکی میں حصہ ملائیں، ویسے تو بڑی اچھی بات ہے، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں بھی حصہ ہو تو آپ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے دعوت اسلامی کے مراکز میں کھانا کھلانے کے نام پر، اناج کھلانے کے نام پر بھی آپ رقم بیچ سکتے ہیں. ہمارا ایک پورا ہیڈ بنا ہوا ہے جس کو ہم لنگر رضویہ کہتے ہیں، جو لنگر چلتا رہتا ہے. علماء کھاتے ہیں، طلباء کھاتے ہیں، مبلغین، اجتماع میں آنے والے، پھر رمضان میں سحری افطاری. یہ دسترخوان بہت وسیع ہے ناظرین، اور ان لوگوں کو کھلایا جاتا ہے جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں. ہمیں اس میں بھی حصہ ملانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو خوب ان نیکیوں کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پیکر بنا دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے سلسلے میں ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا